अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सिलसिला सीरत सहाबियात में हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जन्नती ख़ातून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको जन्नत की बशारत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ भी थी। फिर ईमान के हवाले से साबिकून अल अव्वलून में उनका शुमार होता था और हबशा की जानिब हिजरत करने का शर्फ हासिल हुआ और मदीना की जानिब हिजरत का भी। इस तरह से 2 हिजरतों का अजर उनके दामन में मौजूद है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यारा ताल्लुक़ और बिल्कुल इब्तदा से ताल्लुक़, इसलिए कि उम्मे ऐमन जो है इनका नाम बरका बिनते सालिबा था और आपकी कुन्नियत जो है वो उम्मे ऐमन थी और आपका लक़ब उम्मुज़्ज़बा था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले से वो आपके घर में मौजूद थी, इस तरह से कि आपके वालिद अब्दुल्ला ने जो वरासत छोड़ी थी उस वरासत के अंदर एक लौंडी भी थी, 5 ऊँट थे और बकरियां थी। और उम्मे ऐमन यानी बरका जो हैं वो वरासत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी, इस तरह से कि वो अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रहीं और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहीं। तो इस तरह से आपका उनके साथ ताल्लुक़ तो ऐसा ही था जैसा एक आका और लौंडी का ताल्लुक़ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे ऐमन को आज़ाद कर दिया था और जो है यानी नबूवत से पहले ही जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ तो आपने उम्मे ऐमन को जो है वो कर दिया था, आज़ाद कर दिया था। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो ये भी आता है कि जिन ख़वातीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया उनमें उम्मे ऐमन भी थी, यानी आपके साथ उनका रज़ात का रिश्ता भी था। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में रज़ात के लिए हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिए गए और 5 साल तकरीबन आपकी उम्र थी जब आप वापस आए हैं। और यहीं से उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बतों का जो है वो एक हमें बरसती हुई मोहब्बत नज़र आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर कि आप उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करती, बहुत प्यार करती और वालिद जो हैं वालदा तैयार करवा कर तो जब अब्दुल मुत्तलिब हैं कभी वो बुलवा भेजते तो उम्मे ऐमन ही उनको लेकर जाती उनके दादा के पास, जहाँ से वो उनको खाना काबा ले जाया करते और अपने साथ जो है वो इबादत के अंदर शरीक करते। तो इस तरह से ख़ानदान बनु हाशिम को उम्मे ऐमन जो हैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 6 बरस थी जब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको उनके जो है वो लेकर गई मदीना के अंदर, यसरब के अंदर, क्योंकि ख़ानदान बनु हाशिम की कई रिश्तेदारियाँ थी वहाँ पर और सैयदा आमना जो हैं वो कबीला खिज़रज के ख़ानदान बनु नज्जार के अंदर ठहरी और ये ख़ानदान जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल था, जो सलमा थी उनकी वालदा, उनके ख़ानदान था ये। और तकरीबन 1 महीना वहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे ऐमन और हज़रत आमना जो है उनका क़याम हुआ और इस क़याम के बाद जब वो वापसी के सफ़र पर थीं तो अबवा के मुकाम पर सैयदा आमना बीमार हो गईं और ऐसी बीमार हुईं कि वहाँ उनका इंतकाल हो गया। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
مدینہ سے نکلتے ہوئے ابوا کے مقام پر یہ حادثہ جو تھا وہ پیش آیا، اور اس مشکل وقت کے اندر ام ایمن ہی تھیں جنہوں نے حضرت آمنہ کے دفن کا انتظام کروایا، اور پھر بچے کو لے کر تن تنہا جو ہیں وہ مکہ آ گئیں، اور والدہ ماجدہ سے جب محروم ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو ام ایمن جن کا نام جو ہے وہ برکہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بہت ہی اچھا جو ہے وہ سلوک کیا، اور عملاً جو پرورش تھی ان کی وہ انہوں نے ہی کی۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد ایک روز مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ کہا کہ جو ہے کون ہے جو ایک جنتی خاتون سے شادی کرے گا؟ تو زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس بات پر عمل کیا، اور انہوں نے برکہ سے شادی کر لی، اور اسی سے ان کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے، جس سے انہوں نے کنیت ام ایمن اختیار کی۔ اور اسی سے جو ہے حضرت زید بن حارثہ ہی سے ام ایمن کو وہ بہادر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اسامہ بن زید پیدا ہوئے، اور اسامہ بن زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم جب ان کی تعلق پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کیسے جو ہے ابتدائی زندگی ہی سے تھا، اور بہت اچھا تھا، اور ایسا پیارا سا تعلق تھا کہ جب آپ مدینہ کی ریاست کے سربراہ تھے تو اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے تھے، اپنی ضروریات، اپنے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے تھے، اور آپ ان کے مسائل کو جس قدر حل کر سکتے تھے حل کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے کہ گہرے سانولے رنگ کی ایک خاتون جن کے چہرے کے اوپر عجیب قسم کا جلال اور رونق تھی، بڑے وقار کے ساتھ چلتی ہوئی بارگاہ رسالت میں تشریف لائیں، اور ان کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی امی کہتے ہوئے تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا۔ پھر پوچھا کہ آپ نے کیسے تکلیف کی؟ تو ان خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیں، بس یہی ضرورت ہے، یہی مانگنے آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اونٹ کا کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کل ہمارے ہاں سواری کا کوئی جانور نہیں ہے، نہ گدھا نہ اونٹ، کبھی دور کا سفر پیش آ جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرائے اور کہا کہ اچھا میں اونٹ کا بچہ دے دیتا ہوں۔ تو خاتون کہنے لگی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گی؟ مجھے تو اونٹ چاہیے، یعنی ایسا اونٹ جس کے اوپر میں سواری کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے کہا میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ اور خاتون نے پھر کہا کہ اونٹ کا بچہ بھلا میرے کس کام آئے گا؟ تو وہ تو میرا بوجھ بھی نہیں سہار سکے گا، آپ تو مجھے اونٹ دیں۔ آپ نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ ہی دوں گا اور اس پر سوار بھی کرواؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے خادم کو اشارہ کیا، اور وہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے اندر ایک موٹا تازہ جوان اونٹ لے کر آ گئے، اور اس کی جو مہار تھی وہ خاتون کو پکڑا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی دیکھے تو ذرا یہ اونٹ کا بچہ ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ اب ان کو جو ہے وہ آپ کا مزاح جو ہے وہ سمجھ آ گیا، اور بے اختیار ہنس پڑیں، دعائیں دینے لگیں، اور جو صحابہ کرام پاس بیٹھے تھے وہ بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے۔ اور یہ خاتون جن کی آپ اتنی تعظیم کرتے تھے یہ ام ایمن ہی تھی، اور ان کا کہ والد کا نام سالبہ بن عمر تھا جو حبش کے رہنے والے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ام ایمن جو تھی ان کا رنگ گہرا سانولا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے وہ سن شعور کو پہنچ چکی تھیں، اور بچپن سے ہی حضور کے والد ماجد کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے حضرت عبداللہ، ان کے ساتھ کنیز کے طور پر رہی تھی۔ پھر حضرت آمنہ جب گھر میں آ گئیں تو ان کی خدمت بھی کرنے لگیں، اور
5-6 برس جو حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ساری زندگی آپ کا تعلق ام ایمن کے ساتھ بڑے قرب کا رہا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ تو ام ایمن مدینہ بھی جو ہے وہ چلی گئی، اور یہ دوسری بار تھا، یعنی پہلی بار حضرت آمنہ کے ہمراہ جو ہے وہ گئی تھیں، جب پھر یتیم بچے کو وہ اکیلے لے کر آئی تھیں مکہ، اور پھر دوبارہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بھی، یعنی جب آپ تھوڑا سا سیٹ ہو گئے مدینہ تو آپ نے زید بن حارثہ کو اور ابو رافع کو بھیجا کہ ان کے گھر کی خواتین وغیرہ کو لے آئیں مدینہ، تو انہی کے اندر ام ایمن بھی تھیں۔ حضرت آمنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ کا سفر تھا، اس کا حضرت ام ایمن بہت ساری عمر ہی یاد کیا کرتی تھی، اور وہ بتاتی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں تھے تو یہود کی ایک جماعت کے لوگ آ کر آپ کو غور سے دیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے سنا کہ ایک یہودی جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکا نبی آخر الزماں معلوم ہوتا ہے، اور یہی شہر اس کا دارالہجرت ہے، اور یہ یہودی کی جو بات ہے یہ ان کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ پھر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اور ام ایمن ایک کنیز کے طور پر آپ کو وراثت میں آپ کے حصے میں آئیں، لیکن آپ نے جب نکاح کیا حضرت خدیجہ سے تو ام ایمن کو آزاد کر دیا، اور ام ایمن جو ہے ان کا پہلا نکاح عبید بن زید سے ہوا، اور بعض جو ہے روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ خاندان حارث بن خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ عبید بن زید بن عمر بن حلال جو ہے ان کی اولاد میں سے تھے، اور یعنی یہ وہی خاندان تھا جو کہ خزرج کا خاندان معزز خاندان تھا، لیکن عبداللہ بن ابی منافق بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اچھا، عبید جو ہے زمانہ جاہلیت میں یثرب سے آ کر مکہ مقیم ہو گئے، اور یہی ان کا نکاح ام ایمن سے ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ام ایمن کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے، اور کیونکہ بعض روایات میں ان کو صحابی اور انصاری بھی لکھا ہوا ہے، اور نکاح کے کچھ عرصہ بعد ام ایمن کو ساتھ لے کر یثرب چلے گئے تھے، اور جو صحابی مشہور صحابی جو حضرت ایمن تھے وہ انہی سے تھے، ام ایمن کے بیٹے، اور عبید جو ہے بیٹے کی ولادت کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، اور ہجرت نبوی سے کئی سال پہلے ہی یثرب میں فوت ہو گئے تھے، اور ایک رائے کے اندر جو ہے وہ آتا ہے کہ عبید جو ہیں وہ غزوہ حنین تک زندہ رہے، اور غزوہ حنین میں انہوں نے شہادت پائی، لیکن یہ روایت جو ہے اس کو درست نہیں مانا جاتا۔ اور یعنی ام ایمن جب اپنے بیٹے ایمن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص جنت کی عورت سے عقد کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کر لے، اور حضرت زید بن حارثہ نے آگے بڑھ کر آپ سے نکاح کر لیا، اور 7 نبوی میں ام ایمن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسامہ بن زید رکھا گیا، اور جس طرح ماں اور باپ دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اسی طرح ایسی ہی محبت اس بیٹے کے حصے میں بھی آئے۔ حضرت ام ایمن ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو نہ صرف یہ کہ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، بلکہ ان لوگوں میں بھی شامل ہیں جن کو تاریخ کے اندر ایمان کی وجہ سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا،
اور وہ کفار کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہیں رہ سکیں، اور جب حالات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوی میں مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، اور اس سال جو ہے وہ 11 مردوں اور 4 خواتین نے ہجرت کی تھی۔ پھر 6 نبوی میں 83 مردوں اور 18 عورتوں نے جو ہے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ تو ایمن جو ہیں وہ بھی مہاجرین کے گروہ میں شامل تھیں، چند سال وہ حبشہ میں مقیم رہیں، پھر جو ہے غزوہ احد سے پہلے مدینہ منورہ واپس آ گئیں، اور لیکن جو ہے وہ دوسری رائے یہ ہے کہ ہجرت نبوی کے وقت وہ مکہ ہی میں مقیم تھی، کیونکہ جب ہجرت کے چند ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جو کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، ان کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خواتین کو بھی مدینہ لے آئیں۔ تو وہ جب آئے تھے تو اس قافلے میں جو زید بن حارثہ اور ابو رافع لے کر گئے تھے، اس میں حضرت سودا بھی شامل تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، اور اس کے علاوہ ایمن اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ اور غزوہ احد کے وقت جو ہے ایمن اگرچہ معمر ہو چکی تھیں، لیکن ان کے دل نے گوارا نہیں کیا کہ وہ گھر میں بیٹھی رہیں، چنانچہ وہ ان خواتین میں شامل ہو گئیں جو مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں، مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ پھر اسی طرح احد کے بعد آپ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں، اور وہاں بھی ایسی خدمات سر انجام دیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے جو ایمن تھے وہ بھی اس جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑ کر شہید ہو گئے۔ اور لیکن جو زیادہ تر کتابیں ہیں ان میں شہدائے خیبر کی فہرست میں حضرت ایمن کا نام نہیں ملتا، بلکہ ان کو شہدائے حنین میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی ان 8 صحابہ میں سے تھے آپ جو غزوہ حنین میں شروع سے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمے رہے، اور ان 8 میں سے صرف ایک جو ہے وہ درجہ شہادت پر فائز ہوا تھا، جو کہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ایمن کے بیٹے۔ اب بیٹے کی شہادت کے اوپر بھی ایمن نے بڑے صبر سے کام لیا، اور ایمن کے جو ایک بیٹے ہیں حضرت حجاج، وہ بڑے ہو کر فضلائے مدینہ میں شمار ہوتے تھے، یعنی انہوں نے بھی بڑا علم حاصل کیا، اور ان سے چند احادیث بھی مروی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جنگ موتا کے اندر ایمن کو بہت جو ہے وہ گہرا صدمہ ملا کہ ان کے شوہر زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سرپرستی کی، دلداری کی، ان کے غم کو ہلکا کر دیا۔ پھر ان کے بیٹے اسامہ بن زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اور ان کو حب رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی مشہور اسی نام سے تھے، اور اس طرح محبت کیا کرتے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین جس طرح اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے، اسی طرح سے حضرت اسامہ بن زید سے بھی آپ محبت کیا کرتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے یہ سب بچے ہی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پر حسن رضی اللہ کو اور دوسرے پر اسامہ کو بٹھا لیا کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما۔ حضرت اسامہ کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غیر معمولی محبت تھی، اس کو دیکھ کر بعض لوگ حسد کرنے لگے، اور انہوں نے منہ سے ایسی بری بات نکالی کہ اسامہ جو ہیں وہ تو زید کے بیٹے ہی نہیں ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور یہ جنگ موتا سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور یہ جو شرع انگیزی ہے حاسدین کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت آزردہ کرتی تھی، اور ایمن پر بھی اس کی زد پڑتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں جب حاسدین نے اور منافقین نے ایسی باتیں کرنی شروع کی، تو ایک دن عرب کا مشہور قیافہ شناس مجزز
مدلجی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اتفاق سے اس وقت حضرت اسامہ اپنے والد زید کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور دونوں کے جو ہے وہ جسم ڈھکے ہوئے تھے چادر سے، لیکن ان کے پاؤں جو تھے وہ دونوں اس کے ننگے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزج سے پوچھا کہ بتاؤ ان دونوں کا پاؤں جو ہیں، ان دونوں پاؤں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو وہ چونکہ قیافہ شناس تھا، جو پیروں کے نشانوں سے یہ بات سمجھ لیتے تھے کہ کون کس قبیلے سے اور کون کس خاندان سے اور کون کس باپ کی اولاد ہے، تو مجزز نے جو ہے وہ پاؤں پر نظر ڈالی اور کہا کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ یہ سن کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی مسرت ہوئی، اور وہ لوگ جو حاسدین ایسی باتیں جو ہیں وہ فتنہ پروری کے لیے کیا کرتے تھے، ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ سن 11 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عبیدہ بن الجراح تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضرت سعید بن زید اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ اس کے اندر شامل تھے۔ لیکن ان سب کے جو قیادت ہے اس پورے لشکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو دے دی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لشکر تھا جو کہ آپ نے بھیجا۔ آپ کے اوپر علالت ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی جو کہ مرض الموت تھا، اور لیکن آپ نے اس لشکر کو کوچ کا حکم دیا، اور مدینہ سے نکل کر آگے جرف کے مقام پر اس لشکر نے جب پڑاؤ ڈالا، تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر علالت جو ہے وہ شدید سے شدید تر ہو گئی۔ ام ایمن جو ہیں وہ ایک عرصے سے خاندان ہاشمی کے مردوں اور عورتوں کا نزاع کا وقت دیکھ چکی ہوئی تھیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ ایسی علامات نظر آئیں کہ ام ایمن کو یقین ہو گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اس لیے وہ فوراً اسامہ کے پیچھے انہوں نے ایک شخص کو دوڑایا اور پیغام بھیجا کہ حضور ہمیں داغ مفارقت دینے والے ہیں اور فوراً مدینہ آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام فوراً جرف سے واپس مدینہ آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ ام ایمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بہت سخت صدمہ پہنچا، آپ فرط علم سے نڈھال ہو گئیں، اور آپ اتنا روتی تھی کہ آپ کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس تسلی کے لیے تشریف لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اکرم کے لیے خدا کے پاس بہتر چیز موجود ہے، یعنی وہ تو اس دنیا سے زیادہ بہتر مقام کے اوپر ہیں۔ حضرت ام ایمن نے جواب دیا، یہ تو مجھے معلوم ہے، روتی میں اس لیے ہوں کہ اب وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر بھی رقت طاری ہو گئی، اور وہ دونوں بھی رونے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ام ایمن کو سمجھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تو جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارقت ہوگی، ظاہر ہے کہ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، لیکن رونا مجھے اس بات پر آتا ہے کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت ام ایمن نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا، آپ کی پرورش کی تھی، بلکہ انہوں نے آپ کے خاندان کے بزرگوں کو بھی دیکھا تھا، آپ کے والد اور والدہ کو بھی دیکھا تھا، آپ کے دادا کو بھی دیکھا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے ان سے، ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے بعد میری ماں ام ایمن ہے۔ چنانچہ آپ انہیں امی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اور صحیح بخاری میں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے، ہاذا بقیۃ اہل بیتی، کہ یہ میرے جو گھر والے ہیں ان میں جو باقی ایک نشانی ہے وہ یہی خاتون ہے۔ حضرت ام ایمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ناز تھا، اور ایک دفعہ جو ہے وہ آپ جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں شربت پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پینے میں کسی جو ہے وہ عذر کا اظہار کیا کہ وہ نہیں پی سکتے، اس پر ام ایمن نے خفگی کا اظہار کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا بالکل برا نہیں مانا۔
آپ جو ہے وہ انصار کے دیے ہوئے بہت سے نخلستان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان میں سے ایک نخلستان انہوں نے ایمن کو بھی دے دیا ہوا تھا۔ اور جب جو ہے آپ کے پاس دیگر فتوحات کی زمینیں آئیں جس میں بنو نذیر کا علاقہ تھا، خیبر کا علاقہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بنو قریظہ کا علاقہ بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ان کے نخلستان جو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے ان کو واپس کرنے شروع کر دیے۔ ان میں سے کچھ نخلستان جو تھے انس بن مالک کے بھی تھے جو آپ نے ایمن کو عطا کر دیے تھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نخلستان حضرت انس کو واپس لوٹائے تو وہ ان کا قبضہ لینے کے لیے ایمن کے پاس گئے، تو ایمن جو تھیں وہ انہیں واپس کرنے میں بڑی متردد ہوئیں، ان کو محبت ہو گئی تھی اس جگہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے ایمن سے کہا کہ آپ یہ باغ واپس کر دیں، میں اس کی جگہ آپ کو 10 گنا زیادہ عطا کروں گا، اور اس طرح سے انہوں نے ایمن کو راضی کر لیا۔ پھر جو ہے ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو ان کو اتنا زیادہ غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 ماہ بعد حضرت ابو بکر کے دور میں ایمن وفات پا گئی، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بھی بعد حضرت عثمان کے دور میں ایمن کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی 24 ہجری کے اندر تو ایمن کو بہت صدمہ ہوا، وہ روتی تھی اور کہتی تھی آج اسلام کمزور پڑ گیا ہے۔ اور حضرت عثمان ذو النورین کے عہد خلافت کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ کھجور کے درختوں کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ ایک درخت جو تھا اس کی قیمت 1000 تک ہو گئی تھی۔ اسی زمانے میں حضرت اسامہ بن زید نے ایک درخت کی پیڑی کھوکھلی کر کے اس کا مغز نکالا، تو لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا قیمتی مغز، اور آپ نے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے درخت ضائع ہو جائے گا۔ تو حضرت اسامہ جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ میری ماں نے اس کی فرمائش کی تھی، اور جس چیز کا وہ حکم دیتی ہیں میں اس کی تعمیل کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ یعنی یہ فرما بردار بیٹا تھا کہ انہوں نے درخت کی قیمت کو نہیں دیکھا کہ قیمت کتنی ہے، بلکہ انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ اس کی فرمائش جب میری ماں نے کی ہے تو میں اسے لازمی طور پر ان کو جا کر ان کی خواہش کو پورا کروں۔ اور اس سے جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت تک ایمن زندہ تھیں، اور انہوں نے بڑی طویل عمر پائی تھی، اور ان سے چند احادیث بھی مروی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بلند جنتوں کے اندر بہترین مقام عطا فرمائے۔ اور حضرت ایمن کا جو گھرانہ ہے اس کے اوپر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو نام ان کا جو برکہ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ساری عمر انہیں وہی برکتیں ملتی رہی ہیں، کہ خاندان بنو ہاشم کا گھر ملا ان کو رہنے کے لیے، اور وہاں عبد المطلب اور وہاں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ اور ابو طالب اور ان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود کے اندر پرورش پائی۔ آپ کی محبت جو ہے وہ ان کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر جب شادی کے بعد زید بن حارثہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ پسند تھے کہ آپ نے ان کو اپنا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور اب زید بن حارثہ اور ایمن کی شادی ہو گئی، اور یہ گھرانہ جو ہے یہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا مرکز اور محبت کا مرکز گھرانہ تھا۔ اور اس میں جب اسامہ بن زید پیدا ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے، بالکل ایسے جیسے اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے اس طرح سے اسامہ سے محبت کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھرانہ بھی اس محبت کی لاج رکھنے والا تھا، یہ گھرانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشارے کے اوپر قربان ہونے والا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی
توفیق دے کہ ہم ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں، آپ کی اطاعت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح سے مطیع بنائے، اور ان محبتوں کا ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، وہ خاتون جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔